जैसा कि हमारे साथियों ने फरमाया, हम पार्टी की लेस्ट शेड्यूल के मुताबिक अडियाला जेल आए थे अपने मुर्शिद के साथ मुलाकात के लिए। हमें इजाज़त नहीं मिलने और जुल्म के वो हद कर दी है इन लोगों ने कि जो इन लोगों के मशरान कैद में थे तो इन सारे कैबिनेट उसके साथ जाते थे, अंदर फैसले करते थे। किसी एक को हमने नहीं मना किया था। उसी टाइम में तो ये लोग ये दिन नहीं देखते थे कि कभी ऐसे दिन भी आएगी, और ये आज नहीं देखते हैं। हमने वो दिन देखे थे, हमने किसी के साथ जुल्म नहीं किया, लेकिन ये लोग नहीं देखते हैं कि कल ऐसा दिन भी आएगी कि ये लोग फिर इन जेलों के पीछे होंगे, और फिर अगर उसके साथ जुल्म होगी तो फिर ये चीखते हैं। मेरा तो मीडिया के सामने भी ये गिला है कि मीडिया वाले मजबूर हैं, अदालती मजबूर है, इंतज़ामिया मजबूर है। हकीकत कोई भी इसलिए नहीं बताते हैं कि पिछले जब 1 रुपये पेट्रोल या डीजल महंगा होते थे तो इधर मीडिया पे वावेला मचाता था, लेकिन कल 10 रुपये डीजल और 8 रुपये पेट्रोल महंगे हुए हैं, कोई किसी ने नहीं उठाया ये बात। इधर पहले अगर ये लोग आते थे तो हुजूम बन के आते थे, जेलों में मुलाकाती कराते थे, हमने कभी उसके मुखालिफत नहीं की, और मीडिया उसको दिखाते थे कि यार उसको एयर कंडीशन नहीं मिला, प्लान डिंगान नहीं मिला। हमने तो उसको एयर कंडीशन और वीआईपी प्रोटोकॉल भी दिया था। अभी हमारे खान साहब को कभी अकेले जेल में बंद करते हैं, कभी उसको किस्म अजियतें देते हैं, उसको लीडरशिप उसके साथ नहीं मिलने देते हैं, उसके साथ वकला को नहीं मिलने देते हैं, उसकी फैमिली उसकी बहनी नहीं मिलने देते हैं। ये जुल्म और जमहूरियत के सरासर मुखालिफत है, और ये जुल्म मैं सही बोलता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि जुल्म का निज़ाम, कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता है। ये इन लोगों का इंतहा है, जुल्म का इंतहा है, और ये जुल्म ख़त्म होगा। लेकिन ये मैं बताता हूँ इन लोगों को कि आपने जितना जुल्म किए हैं इतने सहने के फिर आपके बस में है। जितना जुल्म आप लोगों ने किया है इतना आप लोगों ने सहना भी है, आप लोगों ने इस पाकिस्तान को भी जवाब देना है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अदालत नाम कोई चीज़ नहीं रहा, और अगर फैसले वो करते हैं तो लोग कहते थे ना कि पाकिस्तान के कानून मुकड़े का जाला है जो ज़रावर अपने साथ लेके जाते हैं और कमज़ोर पंसते हैं उसमें। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अदालती कमज़ोरों के ऊपर अपना कानून लागू करता है, ज़रावर को कुछ नहीं कह सकते। इधर जितना भी जुल्म हो रहा है आज, ये सब हर एक से पूछेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन रइयती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हर एक से फिर पूछेगा इस जुल्म के बदले में। ये इतना जुल्म करे जितना कल से हैं, और पाकिस्तान के खातिर तो मैं खुले आम कहता हूँ कि कोई नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुखालिफत में तुले हैं। अभी इन लोगों ने हमारे कौमों के बीच में बॉर्डर खड़े कर दिया है। हम पाकिस्तानी हैं, हम में कोई पंजाबी सिंधी बलूचे नहीं हैं, हम में पठान कश्मीरी और गिलगिती नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। इन लोगों ने इसमें फिर कवारियत और दरमियान में ऐसे पाटक और बॉर्डर बनाए हैं। ये पाटक और बॉर्डर इन लोगों के सर के ऊपर गिरेगा और फिर ये लोग इससे नहीं बचेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने जुल्म किया है, नामालूम तो नामालूम है लेकिन मालूम तो मालूम है। जिस मालूम ने जुल्म किया वो फिर उस जुल्म के बदले के लिए भी अपने आप को चौकस रखे। मेहरबानी। इसमें सिर्फ एक चीज़ हम ऐड करेंगे कि अगर आप नवाज़ शरीफ साहब की और जरदारी साहब जब वो जेल में थे उनका रिकॉर्ड उठाए तो एक दिन में उनसे 120 लोगों की मुलाकात होती थी। लेकिन बदकिस्मती देखें कि यहाँ पे इमरान खान साहब से पिछले 4 महीनों से कोई रहनुमा नहीं मिल रहा। बजट जैसे इम्पोर्टेंट इशू पे चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK ने इमरान खान साहब से मिलना था। बजट जैसे क्योंकि KPK में उनकी गवर्नमेंट है, उनकी मशवरात हमें चाहिए थी। KPK के CM को नहीं मिलने दिया गया, उसके बावजूद CM बजट के बाद आया, उसको मिलने नहीं दिया गया बजट जैसे इम्पोर्टेंट इशू पे, और हमने कंडीशनल बजट पास किया। तो हमें उम्मीद है कि जो जुल्म की तारीख रात है उसने ख़त्म होना है और सहर तलू होना है। अकरम उस्मान साहब, वो अपनी मिसाल आप है। दुनिया में आज भी एक इस तरह का मुल्क एग्जिस्ट करता है जहाँ पर हकीकी फॉर्म 45 की वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं कराई जा रही। घंटों खड़ा होने के बावजूद सड़क के दोनों तरफ नाके लगाए जा रहे हैं और बस ये कहा जा रहा है जी वेट हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है। ये ड्रामा, ये तमाशा देखते हुए हमें तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं, और ये तमाशा ही है। वो लीडर जो कौम का हकीकी लीडर है उससे मुलाकात नहीं कराई जा रही। एक मुलाकात का आपको इतना खौफ है, एक मुलाकात का आपको इतना डर है। ये कोर्ट ऑर्डर था, कोर्ट ऑर्डर के ऊपर 5 लोगों के नाम थे, आप लोग उसकी वायलेशन कर रहे हैं। हम गेट नंबर 5 के आगे गए हैं, हमने वहाँ अपने नाम लिखवाए हैं।
اور یہ کلیئر کٹ کورٹ کی وائلیشن ہے کہ جب کورٹ آرڈر کے اوپر آپ ملاقات نہیں کرا رہے، اور جو سلوک رواں رکھا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ، یہ دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں ایسی مثال کہیں ملتی ہے؟ بشرا بی بی کی طرف دیکھیں، ان سے کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ بیسک ہیومن رائٹس آپ لوگ مہیا نہیں کر رہے اندر، اتنی سخت گرمی ہے، اس کے باوجود خان صاحب کے ساتھ، بشرا بی بی کے ساتھ، ڈاکٹر یاسمین راشد ایک کینسر سروائیور ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک رواں رکھا جا رہا ہے جیل کے اندر؟ یہ سب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے جیل میں موجود ہیں، یہ کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، اور اس سب کی ہم لوگ پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم لوگ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری لیڈر کے ساتھ ہماری ملاقات کرائی جائے، اور یہ جو سلسلہ جو ہے جو منقطع کیا ہوا ہے اس کو بحال کیا جائے، جتنی جلد از جلد پاسبل ہو، اس کو ہیومن رائٹس کی، پرزنر رائٹس کی یہ شدید وائلیشن ہے، اس کو بحال کیا جائے۔ تھینک یو۔ کلثوم اکرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 2 سال ناجائز قید کاٹنے کے بعد اپنے لیڈر سے ملنے آیا ہوں ملٹری جیل سے، اور میرا نام یہاں پر کورٹ آرڈر کے باوجود انہوں نے ملنے نہیں دیا۔ یہ انتہائی ظلم ہے، جو ظلم ہم نے اندر جو دیکھا ہے اس سے زیادہ ظلم میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری ملاقاتیں یہ وہ ملاقاتیں جو کہ ہر انسانی حقوق کے اوپر جو ہے نا، وہ حق ہے ایک انسان کو، ایک کسی بھی کو کہ آپ جا کے وہاں جیل میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ اپنے لیڈروں کی ہسٹری یاد رکھے، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جو آپ جو کر رہے ہیں وہ آگے آپ نے بھگتنا بھی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ پھر ہم بھول جائیں گے، یہ دن انشاءاللہ یہ بھی ٹائم گزر جائے گا اور ہمارا لیڈر بھی باہر آئے گا، مگر ہم یقین رکھتے ہیں اداروں کی مضبوطی پہ، اور میں عدالتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمن بکمن امجن کو آپ نہ اپنائیں، جو آپ کو حکم ہے فاقم بین الناس بالحق کا، اس کے اوپر عمل کریں۔ وہ آپ نے اگر وہ لگایا ہوا ہے قرآن کی وہ آیات تو اس کے اوپر عمل کریں، نہیں تو اس کو ہٹا دیں۔ پھر اگر آپ عمل نہیں کر سکتے، سمن بکمن امجن بھی ایک اللہ کا حکم ہے کہ وہ اپنا لیں، وہ لکھ دیں کہ ہمارے پاس میں کچھ نہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنا قانون نہیں منوا سکتے یا کمزوروں پہ منوا سکتے ہیں تو پھر آپ بتا دیں کہ جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم مجبور ہیں۔ کھل کے بتائیں نا جی، مرنا آپ نے بھی ہے، راہ کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی بھی راہ نہیں۔ قبرستان جا کے دیکھیں، لوگ گزر کے وہ پڑے ہیں وہاں پر، جانا سب نے ہے، ٹھیک ہے، ہاں، مگر کچھ کر کے جائیے، کچھ کر کے لوگ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں گے۔ یہ ظلم کی راہ یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں ان کے لیے بھی ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ کسی نے کوئی نہ رہا جا کے قبرستانوں میں دیکھا کریں، قبرستانوں میں جانے کا اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہاں دیکھیں کون کون سے کتنے کتنے شہنشاہ تھے، کوئی 8 سال، کوئی 10 سال، کوئی 100 سال پرانا بھی یہاں پہ شخص گزرا ہے جس نے حکومت کی ہے، جو بادشاہت کی ہے۔ یہ وقت گزر گیا ہے، یہ بھی گزر جانا ہے۔ ادارہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم لڑائی پہ یقین نہیں رکھتے، ہمیں ہمارے رائٹس، ہمارے لیڈر کے رائٹ فل فور دیے جائیں، اور جلد از جلد ہماری ملاقاتیں کھلی جائیں، اور ہم اپنے لیڈر کو ملنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتا ہوں میں اس سے 2 سال کے بعد اس کا میں ہاتھ چومنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ سختی سہ رہا ہے۔ میں آپ سب سے یہی ایک اپیل ہے میری عدالتوں سے کہ اپنا حکم منوائیں پلیز۔ شکریہ بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا اور ہم سارے یہاں پہ حاضر ہوئے خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ریسنٹلی آپ کو سب کو جیسے پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی سے 26 MPs کو وہ کیا کہتے ہیں سسپینڈ کیا، اور پھر ان کے لیے ریفرنس جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا، 20-20 لاکھ روپے جرمانے کیے۔ اس سب کی ایک ہی وجہ تھی کہ ہم جو ہے قانون کو فالو نہیں کرتے، ہم آئین کو نہیں مانتے، اور پارلیمنٹ میں ہم جو ہے پارلیمانی اقدار کا پامال کرتے ہیں۔ تو میں اسپیکر صاحب کو اور جعلی CM صاحبہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں سے کہ آپ اپنے انڈر جو آپ کی یہ پولیس فورس ہے اور یہ جو اڈیالہ جیل ہے، اس کے باہر جو بدتمیزی ہوتی ہے، جو قانون کی پامالی ہوتی ہے، اور جس طرح سے MPs کے ساتھ بدتمیزی اور پارلیمنٹ کے ساتھ کی جاتی ہے، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، MNS کے ساتھ کی جاتی ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ CM بھی ایک MPA کی نشست پہ ہوتی ہے، اس کے پاس ایک ایکسٹرا عہدہ ہوتا ہے CM کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے یا اس کے اوپر پارلیمنٹیرینز والے قانون لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ جب باقی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کریں گے، ان کے ساتھ بدماشی کریں گے، اور پھر وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم پارلیمنٹ میں جا کے اس کی جی حضوری کریں گے اور اس کے آگے ہاتھ باندھ کے اس کی جھوٹی تقریریں، جھوٹے بھاشن سنیں گے، تو یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہمارے لیڈر نے ہمیں مفاہمت نہیں بلکہ مزاحمت سکھائی ہے۔ ہم ہمیشہ
اس ظلم کے خلاف, اس اندھے قانون کے خلاف ہمیشہ اسی طرح لڑتے رہیں گے, چاہے ہمیں کوئی کسی بھی قسم کی سزا دے دے, لیکن ہم کبھی بھی یہ بھوٹ پالش نہیں کریں گے. ہم اس طرح سر جھکا کے صرف عہدے اور کرسی کے لیے جا کے پارلیمنٹس میں بیٹھ کے باقی ساری قوم کو دبانے کی کوشش کبھی بھی نہیں کریں گے. میں اسپیکر صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کا بھی نوٹس لیں کہ جب ایک پارلیمنٹیرین کے ساتھ ایک ایس ایچ او کھڑا ہو کے بدتمیزی کرے تو وہ بھی پارلیمنٹ کی, اس اسمبلی کی توہین ہے, اس سارے پارلیمنٹیرینز کی توہین ہے. اس کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے, اس کے اوپر بھی معطلی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر بھی جرمانہ ہونا چاہیے. پھر یہ جو پولیس والے یہاں پہ دھڑلے سے بدماشی کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں, جب ان سے پتہ کیا جائے, پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ فلانے پولیس والے کا فلانے فوجی سے تعلق ہے, فلانے فوجی سے تعلق ہے, فلانے سے آشرواد لیا ہوا ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف پریس کانفرنس نہ کریں, آپ گراؤنڈ ریالٹیز نکالیں. ہر تھانے میں ہر پولیس والا, ہر بیوروکریٹ فوج کا نام لے کے بدماشی کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے اور لوگوں کو ہراساں کر رہا ہے. اگر آپ واقعی فوج کا امیج بچانا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ ایک رشتہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سب کو لگام ڈالیں. یہاں سے نیچے سے جو فوج کی بدنامی ہو رہی ہے, جو فوج کا امیج خراب ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا, آپ نے پنجاب اسمبلی میں 26 ارکان کو معطلی کرنے جا رہے ہیں, کیا اگر وہ معطل کر دیے جاتے ہیں تو کیا آپ اس پہ کیا اگلا ایکشن لیں گے؟ دوسرا یہ بتائیے اگر معطل ہو جاتے ہیں تو کیا دوبارہ الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں, معطلی پہ تو الیکشن نہیں ہوتا. معطلی اس لیے ہوتی ہے کہ لیٹ سے اگر کوئی بھی پارلیمنٹیرین اسمبلی کا کنڈکٹ فالو نہیں کرتا تو اس کو آپ معطل کرتے ہیں 2-4 سیشنز کے لیے. لیکن ان کی بدماشی اور غنڈہ گردی کی حد آپ دیکھیں کہ انہوں نے میکسیمم جو لمٹ ہوتی ہے 15 سیشنز کی, وہ انہوں نے اویل کی اور ہمیں سسپینڈ کیا تاکہ ہم اسمبلی میں نہ جائیں اور یہ وہاں پہ جھوٹے بل, جھوٹے بجٹ اور جھوٹے بھاشن جاری رکھیں. اگر یہ اس طرح کا کوئی کریں گے تو یہ ایک روایت سیٹ کریں گے اور یہ اس کو پھر بھگتیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن یا کوئی اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے وہ نااہلی کے بعد ہوتی ہے, لیکن ہم نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا کہ جس کے اوپر کوئی نااہلی بنتی ہے. اپوزیشن کا رائٹ ہے اپوزیشن کرنا, احتجاج کرنا اور کراس کوشچنز کرنا. ہم نے وہ کیا ہے جو پرنسس کو برا لگا ہے اور انہوں نے یہ ایکشن لیا. کل کی کور کمیٹی کا کیا فیصلہ نکلا؟ خان صاحب نے پیغام بھجوایا کہ یوم شورا کے بعد احتجاج کرنے جا رہے ہیں, کچھ فیصلہ ہوا؟ اس کے اندر کافی سارے تضاد دیکھے گئے پی ٹی آئی کی طرف سے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کرنے ہیں یا نہیں کرنا, اس کا فائنل کوئی فیصلہ ہوا ذرا وہ بتائیں. دیکھیں, کور کمیٹی ہمیشہ جب خان صاحب کو انسٹرکشن جاری کرتے ہیں اس کے اوپر مشاورت کرتی ہے, اس کا ہم لائحہ عمل بناتے ہیں. فیصلہ ہمیشہ خان صاحب نے کرنا ہوتا ہے چونکہ چیئرمین وہ ہیں, خان کے پارٹی کے پیٹرن ان چیف وہ ہیں, ہمیشہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, ہم نے اس کا لائحہ عمل بنانا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر جو تھوڑا بہت لائحہ عمل بنا ہے وہ آپ کو کے پی کے ہمارے ایم پی ہیں وہ بھی گائیڈ کریں گے. اور تحریک ہم نے اعلان کر دی ہے, محرم کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے اور بھرپور شروع کریں گے انشاءاللہ. کل پارلیمنٹری کے پی ہاؤس میں پارلیمنٹری پارٹی کا, جس میں پورے پاکستان سے ہمارے پارلیمنٹرین آئے تھے, وہاں پہ 10 محرم کے بعد انشاءاللہ جو خان صاحب کی انسٹرکشن ہے اس پہ بات ہوئی اور کافی تجویز آئی. اس پہ تمام پارلیمنٹرین سر جوڑ کر سی ایم کے پی صاحب نے, تو انشاءاللہ 10 محرم کے بعد تحریک انصاف دوبارہ سڑکوں پہ آ رہی ہے اور اس بار کی جو تحریک ہوگی وہ کچھ ڈیفرنٹ ہوگی. ڈیٹ فائنل ہوئی؟ نہیں, ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی. 10 محرم کا انتظار ہے. جیسے 10 محرم گزرتا ہے اس کے بعد دوبارہ میٹنگ ہوگی, اس پہ ڈیٹس فائنل ہوں گے اور اس بار ہم کچھ نیا ڈیفرنٹ کرنے والے ہیں. کچھ پارلیمنٹرین آپ کے کہا گیا کہ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے, کافی سارے لوگوں نے یہ کہا, تو آپ کیا مذاکرات کریں گے یا احتجاج کریں گے؟ دیکھیں, مذاکرات جمہوریت کا حسن ہے. مذاکرات جتنے بھی آپ لڑ لیں, جتنے بھی آپ کے جھگڑے ہو جائیں, جتنی بھی آپ کی ڈفرینسز ہوتی ہیں, آخر میں آپ نے ٹیبل پہ آ کے بات کرنی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم مذاکرات کے لیے بھی بات ہو رہی ہے, لیکن مذاکرات کی آڑ میں ڈیل کا جو تاثر ہے وہ غلط ہے. ہم کسی قسم کا ڈیل نہیں کریں گے کسی قسم کے ادارے کے ساتھ. انشاءاللہ ہم پاکستان کی عدالتوں سے سرخرو کے باہر نکلیں گے اور انشاءاللہ ہم مذاکرات کی جو دعوت ملی ہے, جن کے پاس اختیار ہے, ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. علی امین گنڈا پور نے اتنا بڑا چیلنج دے دیا کہ میری گورنمنٹ گرا کے دکھائیں, تو کن کو انہوں نے چیلنج دیا ہے کہ میری گورنمنٹ؟ دیکھیں, جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کل جو چیلنج دیا ہے, ہم اس چیلنج کو, ہم تینوں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں کے پی کے, ہم بھی یہاں سے یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ انہوں نے ریاست کو کہا ہے اگر آپ آئینی اور قانونی طریقے سے یہ گورنمنٹ گرا کے دکھائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو ہم بھی یہ چیلنج کر رہے ہیں, اگر قانونی اور آئینی طریقے سے آپ کے پی کی حکومت گرا سکتے ہیں تو گرا کے دکھائے, ہم سب سیاست چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں گے. اس نے ضرور یہ واضح کیا ہے کہ اگر غیر قانونی, غیر نظامی, غیر آئینی طریقے سے کوئی حکومت گراتا ہے وہ تو ان لوگوں کا وطیرہ ہے, لیکن قانونی طریقے سے کوئی بھی ہم چیلنج کرتا ہے کہ آ جائے اور ہم اس کے پاسبان ہیں. کے پی سی ایم صاحب, ایک بات پہ میں پرزور مذمت بھی کرتا ہوں کہ ایک وزیر اعلیٰ, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے اگر وہ ادھر آتا ہے تو ادھر اس کو بھی ناکے پہ رکواتے ہیں اور ادھر اس کا ملاقات نہیں کرواتا ہے. تو یہ ملک کون سی طرف جا رہا ہے؟ یہ کس طرح کی خبریں چل رہی ہیں
ये बिल्कुल मंगड़त, गलत, दरोगोई, बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है। खान की सिपाही, एक बात है हमारी पार्टी में कि जो भी बात होता है मुंह पे बोलते हैं, लेकिन पीछे पीछे हमारे पार्टी में ये नहीं होता है कि वो अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई बोले। फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई बिल्कुल कोई नाम ही नहीं है। जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है, जो 3 दिनों से मीडिया पे चल रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक अगर कोई जाना भी चाहता है या कोई बनाना चाहता है तो उसको परवेज़ खटक का जो है हशर वो जहन में रखना चाहिए। KPK जो है वो इमरान खान का गढ़ है, किला है। जो भी फॉरवर्ड ब्लॉक का सोचेगा इंशाल्लाह वो जलील और रुस्वा होगा। थैंक यू। चलाओ भाई, आओ भाई ले जाओ। वज़ीर आज़म इमरान खान